बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है करंट अफेयर्स स्पेशल और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर थे, इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल पर 40 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया और 3 रोज़ा आम तातील का ऐलान भी किया गया। 2004 से वो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर थे। यकीनी तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक बहुत ही मुखलिस और एक बेहतरीन दोस्त से महरूम हो गया। पाकिस्तान की अस्करी और जो सिविल क़यादत है उनकी जानिब से इजहार अफसोस भी किया गया और हमने देखा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरे पर भी गए यूएई के और वहाँ पर उन्होंने जो नौमुंतखब सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान उनसे मुलाकात भी की, इजहार ताज़ियत भी किया और जो उन्होंने नई जिम्मेदारियाँ संभाली हैं उस पर उनको मुबारकबाद भी दी है। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे और ताज़ियत का इजहार करेंगे। आज इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और यूएई की दोस्ती की जो तनावर दरख्त हमें नज़र आ रहा है, इस दोस्ती की जो बुनियादें हैं उसकी आबियारी है, उसमें शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ने जो नाकाबिल फरामोश खिदमात सर अंजाम दी हैं उनको हम खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे और उनके उस किरदार के हवाले से बात भी करेंगे। उसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे, पाकिस्तान इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। हीट वेव ने बुरी तरह से मुतासर किया हुआ है और महकमा मौसमियात ऐसा बता रहा है कि ये हीट वेव जो है आइंदा आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास भी हुआ जिसमें वफाकी वज़रा भी शरीक थे और मुतल्लिका इदारों के जो सरबराह थे वो भी शरीक हुए और ये देखा गया कि किस तरह से पाकिस्तान इस सूरत हाल से निमट सकता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो है बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्या इक़दाम उठा सकता है, क्या जामे हिकमत अमनी मुरतब की जा सकती है, इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने हिदायत भी जारी की हैं। तो आज हम डिटेल से इस हवाले से भी बात करेंगे। आगे चलकर हम प्रोग्राम करेंगे अफ़गानिस्तान का, जहां पर 2 डेवलपमेंट्स पर हम बात करेंगे। एक तो ये कि उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया है। इससे पहले हम जानते हैं कि जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार नहीं आए थे उस वक्त तक उनका जो 70 से 80% बजट है उसका निसार गैर मुल्की इमदाद पर होता था, लेकिन ये पहला बजट है जब से तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं उन्होंने ये पहला बजट पेश किया है और उनकी तारीख़ का भी पहला बजट होगा जिसमें गैर मुल्की जो इमदाद है उस पर इन्हिसार कतई तौर पर नहीं किया गया है। ये एक अच्छा इक़दाम है उनकी जानिब से, लेकिन वक्त बताएगा कि किस तरह से वो इन तमाम मामलात को लेकर चलते हैं। दूसरी जानिब कुछ इत्तलात ऐसी भी आ रही हैं कि पंजशेर और दीगर सूबों में झड़पें जारी हैं एनआरएफ और जो तालिबान एहलकार है उनकी जानिब से और नुकसान की भी इत्तलात मिल रही हैं। एनआरएफ की जानिब से ये कहना है कि उन्होंने 200 के करीब तालिबान एहलकारों को जो है वो कत्ल कर दिया है और बेशुमार जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हैं, जबकि दूसरी जानिब तालिबान अबूरी हुकूमत का ये दावा है कि जो एनआरएफ ये जो बातें कर रहा है उसमें कोई भी हकीकत नहीं है और ये क्लियरेंस ऑपरेशन है जो इन सूबों में किया जा रहा है। कितनी हकीकत है इन दोनों बातों में, हम इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे तज़ियाकार हुमायूं खान साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। इसके साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं नजम साकिब साहब, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब, आपने ज्वाइन दिया। नजम साकिब साहब, सबसे पहले सफ़ीर साहब मैं आप ही की जानिब आऊँगी। सर, शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान इस दुनिया से जो है वो कूच कर गए। पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक बहुत ही बेहतरीन और मुखलिस दोस्त से महरूम हो गया। क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? देखिए नाज़िया, पाकिस्तान के ताल्लुकात ना सिर्फ यूएई के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, बड़े करीबी दोस्ती के, बल्कि जिनकी वफात हुई है उनका एक ख़ास मकाम रहा है। देखिए ना, तकरीबन 2004 से लेके 2022 तक ये बरसर इक़्तिदार रहते हैं और इसमें प्रेसिडेंट साहब हमारे ने बाकायदा तौर पे ताज़ियती मैसेज दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ खुद मौजूद थे यानी ताज़ियत के लिए। फिर 3 दिन तक हमारा जो सब जिलाली परचम है वो सरनेगू रहा, हमने सोग मनाया। तो इससे ज़्यादा आप ये इजहार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के लिए जिनका इंतकाल हुआ है उनकी क्या अहमियत थी या पाकिस्तान यूएई की जो दोस्ती है उसका क्या लेवल है। अच्छा, ये तो हो गया एक तरफ। अब देखना ये है कि ये जो MBZ हैं जो अभी बने हैं यानी प्रेसिडेंट बने हैं, इनके बारे में हमने पिछले कोई तकरीबन 20-22 बरसों में बहुत कुछ सुना, क्योंकि ये जो इनका पीछे से यूँ समझिए कि पर्दे के पीछे रह के ख़ास तौर पे इनका मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा इन्होंने सियासी बदल दिया। इन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक नई सतह पे उस्तवार किया। इन्होंने ईरान और इजराइल की जो आपस की है उसके बारे में एक नई डायमेंशन दी।
جب MBS سعودی عربیہ میں آتے ہیں تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ اب جو ہے وہ سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کا جو ہے وہ حال اور نقشہ یعنی دوبارہ سے ہوگا. ایک خاص بات بڑی ضروری ہے ان کی جاننے کی کہ یہ جو آئے ہیں ابھی MBZ، ان کا جو ویژن ہے، پولیٹیکل ویژن، سفارتی ویژن اور خاص طور پہ عسکری ویژن، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی ملٹری کو، اپنا جو ان کا عسکری نظام ہے اور جو ملٹری ہے اس کو بڑا ہائی ٹیک کیا ہے پچھلے کچھ برسوں میں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو امریکہ پہ اعتبار نہیں ہے، اور وہ خاص طور پہ ظاہر ہوا ہمیں کہ جب افغانستان سے امریکی افواج جاتی ہیں تو سعودی عربیہ، UAE اور باقی جو GCC کنٹریز ہیں، پورا مڈل ایسٹ سوائے اسرائیل کے، تو ان کو یہ خدشہ پیش آیا کہ اب کیا ہوگا. اب دو طرفہ جو ہے نا وہ ان کے تھریٹ پرسیپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو عرب سپرنگ شروع ہوئی جس کی وجہ سے کہ بادشاہتیں جو ہیں وہ ہلیں، تو ایک باہر سے خطرہ. دوسرا پھر یہ جو آپ کی جائش ہے یا آپ کا جو IS ہے یا القاعدہ ہے، اور خاص طور پہ جس آپ کا مسلم بردرہڈ ہے، اس کی وجہ سے جو خطرات پیدا ہوئے تو انہوں نے یعنی MBZ اور ان کے ساتھیوں نے دو لیول پہ کام کرنا شروع کیا. پہلا یہ کہ ہم امریکہ کے بغیر اپنی سیکیورٹی کو سیکیور کریں گے، اپنی بارڈرز کو سیکیور کریں گے. نمبر 2 کہ ہم اپنے طور پہ یعنی جو عسکری ہمارے حساب کتاب ہیں ان کو اس قدر ہائی ٹیک کر دیں گے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو محفوظ کریں. یہاں پہ ایک بات بڑا ضروری ہے بتانی کہ پاکستان اور UAE کے تعلقات کچھ وجہ سے آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں. خاص طور پہ جب یعنی سعودی عربیہ اور UAE کی بات آتی ہے تو کچھ غلط فہمیاں جو کہ 2 دورے ہوئے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف کے، اس میں وہ دور ہوئی ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان سیکیورٹی پارٹنر، ایک ریلائبل سیکیورٹی پارٹنر بن سکتا ہے، اور اس میں بہت ضروری ہے ہمارا بتانا ان کو اور ان کا یہ سمجھنا کہ ٹھیک ہے وہ عسکری طور پہ اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو کریڈینشلز ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم ایک ریلائبل پارٹنر بن سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ پاکستان اور UAE کے تعلقات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ آبیاری میں 2004 سے جو کردار رہا ہے شیخ زید بن نہیان کا، وہ ناقابل فراموش رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، ایک تو بڑی مطلب افسوسناک خبر ہے کہ ان کا دنیا سے چلا جانا، اور اس پہ جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہماری جو UAE کی ایمبیسی ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کنڈولنسز کی، اپنی رسپیکٹ پے کی، اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں وہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے تو افسوس کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد جو نئے پریزیڈنٹ بنے ان کی مبارکباد دی جو کہ کراؤن پرنس تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے، ہفتہ یا 10 دن پہلے، وہ وہاں سے سعودی عرب سے پہلے بھی وہ ان کو مل کے آئے تھے جس وقت وہ کراؤن پرنس تھے. تو جو شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان تھے 1966 سے جو ہے وہ لیڈرشپ رول ان کا تھا، اور ال نہیان ڈائنیسٹی کے وہ ہیڈ رہے، اور انہوں نے مختلف جو رولز تھے اس میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف UAE کے اندر بڑا رول ادا کیا. پاکستان کی اگر دیکھیں تو تقریباً 15 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ کے قریب ہمارے ایکسپیٹ پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پھر ہم جو UAE کی ایئر لائن ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں PIA کا بڑا رول ہے. پھر UAE کا پاکستان کی سپورٹ کے اندر ہر موقع پہ جس میں پاکستان کو اکنامک، کیونکہ UAE ایک بہت بڑا اکنامک بوم بنا اور اس نے ایک نیا ماڈل ڈیولپ کیا، بزنس ماڈل، ان ساری چیزوں کے اندر اس وقت وہاں پہ جا کے جو ہمارا افسوس کرنے کا تو یہ سمبولک رسپیکٹ ہے جو کہ ہر وہ، اور ساؤتھ ایشین کلچر کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے وہی کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. پھر ایمبیسڈر صاحب نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو 2 دورے کیے، ایک پہلا جس میں وہ بزنس وینچر والا تھا اور دوسرا یہ جو جس میں افسوس کا اظہار کرنا تھا، تو یہ ایک ایسے دوست کے ساتھ اپنی لگن، اپنی محبت، اپنے پیار کا اظہار کرنا تھا جس نے ہر موقع پہ آپ کی ہیلپ کی، اور جس وقت آپ کے پاس اختیار تھا یا آپ کے پاس پوزیشن تھی آپ نے کی. ہماری عسکری قیادت جو ہے اس نے اپنا ایک بڑا رول کیا، ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس نے بڑا رول کیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا اہم موقع ہے جس میں ایک لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے، نئی لیڈرشپ وہاں پہ آ رہی ہے، اور وہ نئی لیڈرشپ سمبولک لیڈرشپ، ادروائز اس نئی لیڈرشپ کا بھی پاکستان کے ساتھ اتنا ہی پیار، لگن اور محبت ہے. تو میرا خیال ہے ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں، اور چینج ہمیشہ سے جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، یہ ہم نے دنیا میں مختلف جگہوں پہ دیکھا.
تو اب نئی لیڈرشپ وہاں پہ آ رہی ہے, نئے تقاضے آ رہے ہیں, 21 سینچری ہے, امریکہ کے ساتھ ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو جیو پالیٹکس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بہت ایک اہم سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک نئی لیڈرشپ وہاں پہ آ کے پاکستان, افغانستان, سب کانٹیننٹ ساؤتھ ایشیا جس کے اندر ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمارے چونکہ پہلے سے تعلقات ہیں تو ہم اس کو اب کیش ان کرنے کا موقع آ گیا کہ ان کے ساتھ بات کر کے ایک تو افغانستان کے معاملے کو حل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے, دوسرا ایکسپیٹ پاکستانی وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو جو بہت ساری مشکلات ہیں, جو بہت ضروریات ہیں, پھر یو اے ای کا پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے اندر بھی بہت بڑا عمل دخل ہے, یو اے ای کا بزنس ماڈل کے اندر بھی بہت عمل دخل ہے. تو ان ساری چیزوں کو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہماری جو قیادت ہے وہ اس پوٹینشیل کو ٹیپ ان کر سکتی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب, جس طرح سے ابھی بھی آپ نے ویژن ہمیں بتایا جو نئے صدر ہیں ان کا, اور جس طرح سے ہمارے صاحب نے بھی ایکسپلین کیا ساری صورتحال کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو نئی لیڈرشپ ہے اس میں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا ایک نیا باب کھلے گا, اور کون کون سے ایسے ایریاز ہیں سر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان کے تجربے سے یا ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میں نازیہ بالکل اتفاق کرتا ہوں ہمایوں صاحب سے جو انہوں نے بات کی ہے کہ نئی لیڈرشپ آئی ہے, اور ایک لحاظ سے یہ نئی ہے, ایک لحاظ سے نئی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ایم بی زیڈ ہیں یہ پچھلے کئی برسوں سے پردے کے پیچھے, جس سے میں نے کہا نا کہ بیہائنڈ دا سین, انہوں نے تقریباً یو اے ای کو اور ابو دھابی کو خاص طور پہ چلایا ہے. اس کے سیاسی معاملات, اس کے معاشی معاملات اور خاص طور پہ عسکری معاملات. اب یہ کہ جی ہم پاکستان جو ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں یو اے ای کو اور سعودی عربیہ کو, تو ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے, وہ کسی حد تک درست بھی ہے کہ جب ان کی بات آتی ہے تو ہمیں آتا ہے کہ جی یہ ہمیں پیسے دیں گے, کوئی ڈالرز آئیں گے, ہمارا کو فوریکس بڑھے گا. یہ ٹھیک ہے, لیکن اس میں نازیہ دیکھنا یہ بھی ہے, ہمایوں صاحب اس سے ایگری کریں گے, کہ ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ انسانوں کے تعلقات جیسے نہیں ہوتے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوتی, اس میں ملکی مفاد ہوتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ تو دیکھنا ہے کہ ہمیں یو اے ای کے جو $2 بلین ہمارے پاس اس وقت پڑے ہیں, اس کے علاوہ کتنے مل سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کیا آفر کر سکتا ہے یو اے ای کو پریکٹیکل ٹرمز میں, جس کی وجہ سے کہ تعلقات جو ہیں وہ ایک مستحکم طریقے سے استوار ہوں. اس میں جس طرح میں نے پہلے یعنی اپنی انٹروینشن میں بتایا کہ اس وقت جو خدشات ہیں اس کے مشرق وسطیٰ کے, اس میں سب سے بڑا خطرہ نازیہ یہ ہے کہ ان کو اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا اور بارڈر سیکیورٹی کے مسائل ہیں. پیسہ تو ان کے پاس بہت ہے. اب اس میں نے جس طرح کہا کہ ہم پاکستان ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور میں بہت زیادہ اس پہ مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر نے ان کو کہا ہوگا کہ ہم موجود ہیں یہاں پہ. سعودی عربیہ کی تو بات ہم پہلے کر چکے, یو اے ای کے لیے بھی. تو ایک تو ہے آپ کا کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم میں, دہشت گردی کے مقابلے میں آپ کے پاس بڑی ایکسپرٹیز ہیں, اور وہ دنیا جانتی ہے, امریکہ جانتی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا اب یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, دیکھیں اس وقت بڑی ڈیسپریٹ صورتحال ہے. 30 جون تک آپ کو کم از کم $10 بلین چاہیے. اب آئی ایم ایف نے بھی بیچ میں جو کہہ دیا ہے, ادھر سے اگر آ بھی گئے تو 3 سے 5 بلین آئیں گے. باقی کا کیا کریں گے؟ اب اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارا خاکم بدہن یہ جو باتیں لوگ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان اس صورتحال میں آئے. پاکستان نہ تو سری لنکا ہے اور نہ ہی افغانستان ہے. اب اس میں ہم اپنے طور پہ تو کر سکتے ہیں, لیکن اس حکومت نے, شہباز شریف صاحب کی حکومت نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے, اور پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے جو اپنے دورے میں ٹیکنیکل لیول پہ باتیں کی ہیں, تو میرے خیال میں اس وقت ہمیں اچھے اگر انٹرسٹ ریٹ پہ کچھ پیسے ملتے ہیں, ہماری بحالی ہوتی ہے, اور ہمارا بجٹ جو بھی آنا ہے اس میں تھوڑا سا ہم دکھا سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا کہ بہت زیادہ خسارہ نہیں ہے. تو ایک تو ہو گیا یہ والا, اس میں یو اے ای آپ کی بالکل مدد کر سکتا ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ نئی جو آئی ہے, یعنی جو رہنما آئے ہیں, وہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس مشکل میں سے نکلے. دوسرا یہ ہے کہ صرف پیسے ہی نہیں, اس میں آپ کے جس طرح بھی خان صاحب نے ذکر کیا, ہمارے جو ایکسپیٹ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے, وہ زیادہ تر تو انہی دو ملکوں میں ہے, سعودی عربیہ میں ہے اور یو اے ای میں ہے. ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے تحفظ کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے
کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ہمارے سفارت خانوں سے لے کے ہم ادھر کی جو حکومتیں ہیں ان سے رابطے میں ہیں. یہ ہوا آپ دوسرا اینگل. تیسرا اینگل آپ کا یہ ہے کہ جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی نئے انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس یو اے ای سے آئیں گے. غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں, اور معیشت جو ہے وہ صرف یہ قرضوں پہ نہیں چلتی, اس میں آپ نے معاشی طور پہ آپ نے ایسے پروجیکٹ شروع کرنے ہوتے ہیں, جوائنٹ وینچرز ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے کہ دونوں ملکوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ یو اے ای اور پاکستان کے جو معاشی تعلقات ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب, ابھی معاشی صورتحال جس طرح سے ایمبیسڈر صاحب نے بھی فرمایا, جس میں ابھی ہم بڑی مشکلات سے دوچار ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہوں یا دیگر چیزیں, تو اس ساری صورتحال میں یو اے ای ہماری کس حد تک مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اور ایمبیسڈر صاحب نے جو اپنی آخری بات کی تھی, دس واز ویری امپورٹنٹ, کہ آپ نے صرف قرضے نہیں لے لینے, یا اس میں آپ نے جو ہے کہ کسی سے کچھ مانگ کے تھوڑی دیر کی ڈیفرڈ آئل فیسلٹیز لینی, اس سے نہیں ہوتا. آپ نے جوائنٹ وینچرز کرنے, آپ نے ڈیولپمنٹ کا ایک ایسا ماڈل لینا. اور یو اے ای ہمارے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر ایک ایسا ملک ہے جس نے 60s کے بعد ایکسپوننشل جو ہے نا اس نے کی, اپنی اچھی پالیسیز کی وجہ سے اس نے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کی. تو اب ہم اگر پچھلے 5 7 8 سالوں کو دیکھیں, ہم نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ لے کے آئے, جس میں ہم نے انویسٹمنٹس لیں چائنا سے, اور اس کے بعد ہم نے اسپیشل اکنامک زونز کا ماڈل لیا. اب یو اے ای جو ہے اس ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم ایسے ان سے سبق سیکھتے ہوئے ایسی پالیسیز بنائیں گے, امید کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت کی ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پاس بڑا اچھا ویژن ہے, پرٹیکولرلی جو پرائم منسٹر ہیں جو اس چیز کے لیے مشہور ہیں کہ وہ ایک ویژن بیسڈ لانگ ٹرم پالیسیز دیتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ گوادر کے اندر اگر ہم یو اے ای کے ماڈل کو لیں, کیونکہ گوادر بھی یو اے ای کی ایگزامپل اگر آپ لیں تو بندرگاہیں ہیں وہاں پہ بہت ساری, اس میں ہم وہاں پہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ لے کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو مدعو کریں, وہاں پہ انویسٹمنٹ کے جو ہے مواقع ان کو بڑھائیں, وہاں پہ ایسی چیزیں کریں جس میں ٹورزم پھیلے, تو یہ ایک سب سے بڑا اچھا ماڈل ہوگا. سیکنڈ یہ ہے کہ یو اے ای از آلویز فرینڈلی کنٹری, بردرلی کنٹری ود پاکستان. ان کی ہم نے جوائنٹ وینچرز اپنے اسپیشل اکنامک زونز کے اندر انویسٹمنٹ کا ذکر ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, آئل ریفائنری کے اندر کر لیں, بینکنگ سسٹم کے اندر کر لیں. پھر ہمارے ایکسپیٹ پاکستانی جو ہیں 1.5 سے 2 ملین کے قریب ہیں, اس کو بڑھانے کے لیے اگر ہم اپنی اسکل لیبل کر رہے ہیں. اب جو کرنٹ صدر وہاں پہ منتخب ہو گئے ہیں, اس کے بعد انہیں اگر آپ کو یاد ہو اپنے پچھلے پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ معاشی ٹیم عید کے روز پاکستان آئی تھی, اس کی پرائم منسٹر شہباز شریف ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے بہت سارے ماڈلز اور پالیسیز کو ایک اننسیٹ کیا. ان کو اگر اگلے ہم 5 سے 6 مہینوں میں مٹیریلائز کر لیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں, تو اتنی بڑے پوٹینشیل ہیں ان دو ملکوں کے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم سال 2 یا 3 کے اندر بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. جامع حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے تاکہ چیزوں کو آگے لے کے جایا جا سکے. بالکل ٹھیک. ایمبیسڈر صاحب, خطے کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. دو طرفہ تعلقات کی بات ہو تو وہ تو سمجھ میں آ گئی ہمیں, ساری سینیریو آپ نے بھی ہمارے سامنے بڑے خوب ہمیں سمجھا دیا. اگر ہم خطے کو دیکھتے ہیں تو افغانستان جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طرح سے وہ پاکستان پر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہے وہاں کی صورتحال, یہ بھی سب کے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو اے ای جیسے دوست ممالک کی اس وقت پاکستان کو تعاون کی کس قدر ضرورت ہے, اور کس طرح سے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے, مشکلات سے نکلنے کے لیے پاکستان ان سے تعاون لے سکتا ہے؟ ایک چیز جو ہوئی ہے نازیہ پچھلے کچھ برسوں میں, جو میں نے پہلے اشارتاً بتایا کہ یو اے ای کی جو فارن پالیسی ہے جی, اس پہ بہت بڑے چینجز ہم نے دیکھے ہیں. اس پہ امریکہ سے ایک طرف ہٹنا, اپنے اندر دیکھنا, اپنے علاقے کو زیادہ اہمیت دینا, یو اے ای کا اسرائیل کو تسلیم کرنا. اب یہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہیں جس سے کہ میرے جیسے سفارتکاروں کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ وہ یو اے ای نہیں ہے جو کہ آج سے 10 سال پہلے کا تھا. دیکھیں نا, صرف اگر آپ اس پہ دیکھیں کہ اسرائیل کو یو اے ای نے تسلیم کر لیا, کل کو اگر سعودی عربیہ بھی تسلیم کرتا ہے تو آپ کی جہاں تک سیاسی اور سفارتی جگہ ہے جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ بڑی تنگ ہو جائے. تو اس میں ہم نے اپنے طور پہ ہمارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری پاک افواج ہے, ہمارا فارن آفس ہے, ہمارے پرائم منسٹر کیبنٹ ہے, ان کو اس وقت بڑا ضروری ہے کہ ایک مڈل ایسٹ کے بارے میں ذرا تھوڑا ڈیفرنٹلی سوچنا پڑے گا. ہم جب بھی سوچتے ہیں یو اے ای کے بارے میں, سعودی عربیہ کے بارے میں, تو 2 ہی اینگل سامنے آتے ہیں کہ یہ جی یہ مسلمان ممالک ہیں,
ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اگر ہمیں ضرورت پڑی تو یہ ہماری مدد کریں گے معاشی طور پہ. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس وقت یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مڈل ایسٹ کا سیاسی اور سفارتی اور زمینی نقشہ بدل چکا ہے، اور خاص طور پہ جو اس وقت دہلیز پہ کھڑا ہے سعودی عربیہ، کہ کسی وقت بھی اس کا پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ خطے کی صورتحال اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں جتنا جی بہت شکریہ. اب آپ ہمارے ساتھ رہے. مجھے بریک کی جانب جانا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو بڑھیں گے پاکستان میں جاری ہیٹ ویو اور اس کے اثرات کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. Some journeys begin with a dream. As we embark on a quest for a humble abode, yearning to live like royalty and do business of global success. Conquering Lahore West like never before. Revealing West Marina. Grand master plan designed by Surbana Jurong. بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. حکومت پاکستان. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم جاننا چاہیں گے پاکستان میں جاری ہیٹ ویو کے حوالے سے، جس سے انسان، جانور، چرند پرند سارے ہی بہت ہی متاثر نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم بات کریں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے تو پاکستان دنیا میں متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہیں. بہت الارمنگ ہے یہ ساری صورتحال. ہم بات چیت کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر شوکت علی، ماہر موسمیات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. سر، یہ جو ہیٹ ویو پاکستان میں جاری ہے، سب سے پہلے تو سب یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ ہیٹ ویو جو ہے وہ کب تک جاری رہے گی؟ اگر ہم حالیہ ہیٹ ویو کی بات کریں تو یہ ہیٹ ویو جو ابھی 2 ایپیسوڈ اس کے گزر چکے ہیں. ایک پہلا ایپیسوڈ تھا، اور ہم نارملی اپریل، مئی، جون، جولائی کا جو یہ منتھ ہے، اس میں جو سورج ہے یہ بالکل آپ کے پاکستان کے اوپر آ جاتا ہے. جو سورج کا نیزہ ہے وہ بالکل اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اس منتھس میں جو 2 منتھس ہمارے پچھلے گزرے ہیں، اس میں جو بادل ہے وہ بھی پاکستان پہ نہیں ہے یا بالکل کم ہے. ٹھیک ہے. تو بادل جو ہے نا کم از کم 5 ڈگری آپ کے ٹمپریچر کو کم کرتی ہے. اگر بادل آسمان میں ہو تو اس کی وجہ سے جو سورج کی شعاعیں وہ ڈائریکٹ زمین پہ نہیں پڑتی. تو اس کی وجہ سے یہ گرمی کا سبب بن رہی ہے. اور دوسری جو اس میں ایک کمپلیکس سی چیز ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے جیٹ سٹریم ایک ہوائیں ہیں جو کہ ویسٹ کی طرف سے آتی ہے اور اپر ایٹماسفیئر میں. اچھا. وہ ہوائیں پاکستان پہ اس طرح کا ایک شیپ بنا رہی ہے، جس طرح آپ سمجھے گنبد یا چھتری ٹائپ کوئی شیپ بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے نا پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اور اس پریشر ہائی کی وجہ سے آپ کے جو لوئر ٹمپریچر ہے زمین پہ وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے. تو اس کا جو ایپیسوڈ ہے یہ تو ابھی یہ شاید اس کمنگ ویک میں کم ہو جائے، لیکن یہ 2 ایپیسوڈ آئی ہوئی ہے. اور جو اس پہ ہمارا فیوچر ریسرچ ہے جو ہم نے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس پہ کام کیا ہوا ہے تو وہ بہت الارمنگ ہے. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ جو نمبر آف ہیٹ ویوز ہے وہ 4 گنا انکریز ہو جائیں گی سال میں. اگر پہلے 2 ہیٹ ویوز آ رہی ہے تو اس کی جو نمبر ہے وہ 8 تک
चले जाएंगे। और अगर उसकी ड्यूरेशन अगर 5 दिन थी, सपोज इस हीट वेव की ड्यूरेशन अभी तक जो गुजरी है वो 4 से 5 दिन, तो इस तरह अगर 5 दिन है तो ये 40 दिन पे कन्वर्ट हो जाएगी। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। मतलब है कि अगर पहले 10 दिन के लिए हीट वेव आते रहे तो वो 100 डेज पे चली जाएगी। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि हमारे रिसर्च पेपर में इस मौजू पे हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हीट वेव हम देख रहे हैं, इसके बाद इसके मजीद स्पेल्स भी आ सकते हैं? इसके मजीद स्पेल जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने जो प्रोजेक्शन दी है फ्यूचर क्लाइमेट की और फ्यूचर एक्सट्रीम हीट वेव की, उसमें ये इवेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे। इसके मजीद वो पॉसिबल है, लेकिन जो मई और अप्रैल का महीना है इसमें इसके स्पेल ज़्यादा है। लेकिन जब ये हम जून तक जाते हैं तो फिर बादल आ जाएंगे, आपके मानसून का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली 5 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। तो उस मंथ में हीट वेव की अक्रेंस जो है ना वो नहीं होगी इतनी। मतलब है कि ये तकरीबन 1 वीक है कि जिसमें ये पॉसिबिलिटी थी और अब ये कम होती जाएंगी। जो बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी ये एपिसोड कम हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए इस ईयर में हमने अगर 2 एपिसोड देखें तो शायद अगले साल में हम इस एपिसोड ज़्यादा एपिसोड हीट वेव के देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी जरा क्लियर कीजिएगा, ये जो आने वाले स्पेल्स हैं, ये जो मौजूदा हीट वेव है, क्या ये उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के होंगे या इंटेंसिटी यही रहेगी? मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसकी इंटेंसिटी, उसकी एम्पलीट्यूड और उसकी मैग्नीट्यूड दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं और उसकी ड्यूरेशन भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपकी ड्यूरेशन सपोज 5 दिन की है तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ये 10 दिन 20 दिन इस तरह के उस पे चले जाएगी। ठीक है। और ये जो मंथ्स है ना, अप्रैल और मई, ये ज्यादा सेंसिटिव मंथ्स होते हैं। ठीक है। अच्छा हमारे साहब, अभी हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एक हंगामी इजलास भी तलब किया गया, जिसमें ये जो पाकिस्तान में जो असरात आ रहे हैं, ग्लोबली जो चेंज हो रहा है, मौसमियाती तब्दीली उसके, और जो हीट वेव है उस हवाले से टास्क फोर्स का भी कहा गया, हंगामी इक़दामात का भी कहा गया। आप क्या समझते हैं किस कदर ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ जामे हिकमत अमली मुरतब करे, क्योंकि आने वाले वक्त में तो ये मौसमियाती तब्दीलियाँ मज़ीद सख्त होती जाएंगी? मेरा ख्याल है कि अगर इसको एक कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए थोड़ा सा, कि समझने के लिए कि कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए, पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ जो है, जो साउथ के ममालिक हैं जो कि हमेशा से सफ़र कर रहे हैं, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है ये कहना, लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ पे चूँकि हम यूरोप को या जो नॉर्थ अमेरिका या उन लोगों ने तरक्की की, उन्होंने कोल का इस्तेमाल किया, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अब हम वो लोग हैं जो कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है लेकिन हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो इसलिए ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का आपस में लिंकेज बहुत ज़रूरी है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त की जो प्रेडिक्शन है वो इंडिया और पाकिस्तान के अंदर पिछले 100 सालों का जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है इन टर्म्स ऑफ वेदर। जो चेंजेस आ रही हैं, जो क्लाइमेटीज़ आ रही हैं, बारिशें किसी जगह पे ज़्यादा होती हैं, जिस तरह अफगानिस्तान का हम अक्सर जिक्र कर चुके हैं, इधर जो है ये कितना ड्राई स्पेल आ गया है। तो इसके नतीजे में जो इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं, तकरीबन 2 बिलियन पीपल जो हैं एट स्टेक हैं। 2 बिलियन, ये मजाक नहीं है। ये दुनिया की अगर आप आबादी करें, अगर 7 से 8 बिलियन है तो उसका ये जो है 1/3 हिस्सा बनता है, ये तो उस सेंस में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। हमारी क्रॉप्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी, फ्रूट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स की जो है वो जो आप जिक्र कर रही थी कि इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और फिर इसके इफेक्ट बड़े जो ख़तरनाक होंगे। करना क्या है, हम हमारे जो है ना, हमारी डिस्कशन जो अब बड़े अरसे से हम सारे कर रहे हैं, वो हमारे मसाइल हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं। हम या तो दहशतगर्दी, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, मैं लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये इतने अहम मसले हैं क्लाइमेट चेंज, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ इतना तेज़ी से नहीं सोच रही जितना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को सोचना पड़ेगा कि कितने लोग जो हैं इसका नुकसान। हुंजा का वो जो वाक़या आपने स्कर्दू के अंदर वो हुआ, उसका आप जिक्र कर लें। उसके अलावा जो ग्लेशियल आउटब्रस्ट होती है, जिससे जो है इस किस्म की डिज़ास्टर्स एक्सपेक्टेड जो रिपोर्ट्स थी, जो डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, डॉक्टर शौकत ने, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही कैन टेल अस बेटर, कि ऐसे अप्रैल में था कि 21 के करीब ऐसा हो सकता है जो हमारे ग्लेशियर्स हैं। हम नॉर्थ पोल के बाद वो वाहिद कंट्री हैं जिसमें तकरीबन 700 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, या प्रॉब्ली उससे भी ज़्यादा हों। तो उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के ऐसे ऐसे इफेक्ट्स आ सकते हैं। फिर हमारी जो ब्रेड बास्केट्स हैं, सिंध को ले लें, साउथ पंजाब को ले लें, वहाँ पे उसके इतने नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे।
پھر ایک اور بڑی چیز ہے جس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، وہ ہے ہماری پاپولیشن. اس وقت ہم 220 ملین کے قریب ہیں. پچھلے 15 سے 20 سالوں میں ہم نے جو پاپولیشن انکریز کی ہے وہ ڈبل وہ ڈیجٹ کے اندر گئی تھی. تو اگر ہم ان 3-4 چیزوں کو نہیں روکیں گے، کلائمیٹ چینج، پاپولیشن اور جو مین میڈ ڈیزاسٹرز ہم کر رہے ہیں، ہم شاپنگ بیگ کو ابھی تک ختم نہیں کر سکے. مطلب یہ کتنی بیسک چیز ہے. تو ہمیں بڑی جو ہے نا سیریس قسم کی پالیسیز بنانی پڑے گی. اور اگر یہ پرائم منسٹر نے جو ٹاسک فورس کریٹ کی ہے ان کو وار فوٹنگز کے اندر، وار میں مذاق نہیں کر رہا آپ سے، مطلب یہ ہمیں لگے گا کہ ہم اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. اگر ہم نے وار فوٹنگز کے اوپر اس کے اوپر کام نہ کیا، ان چیزوں کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز نہ بنائی، اس میں اس حکومت کا، پچھلی حکومت کا، آنے والی سب نے مل کے کہنا سوچنا ہے کہ دس از اے سیریس ایشو فار آل دی ہیومینٹی، تو تب ہی کچھ معاملہ حل ہو سکتا ہے. ادروائز جو ہے ہم ایسے ہی گفتگو کرتے رہیں گے اور پھر اٹھ جائیں گے اور پھر ہنسی خوشی جو ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہمارے صاحب نے فرمایا کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے. تمام ممالک اس کی لپیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں خشک سالی ہے، کہیں طوفانی بارشیں ہیں. تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس تبدیلی کے لیے جو نیٹ زیرو کی پالیسی ہے، کیا آپ نہیں سمجھتے یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے؟ کوپ 26 میں سب سے جو پہلا پوائنٹ تھا وہ نیٹ زیرو پالیسی ہے. دنیا میں یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے میٹیگیشن کے لیے اور اڈاپٹیشن کے لیے 2 اپروچز یوز ہو رہی ہیں. ایک اپروچ ہے اس کو باٹم اپ اپروچ کہتے ہیں، اور ایک اپروچ کو ٹاپ ڈاؤن اپروچ کہتے ہیں. جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے، ان کے رولز ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن ہے جو گورنمنٹ بناتی ہے، جس طرح کلائمیٹ چینج کا ایکٹ انہوں نے پاس کیا، اب جس طرح آپ نے کہا کہ ٹاسک فورس بنا دیا اس ایونٹ پہ، تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے یا پلاسٹک پہ بین لگا دیا، یہ گورنمنٹ اس کے لیے رولز بناتی ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. لیکن گورنمنٹ الون کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہمیں اپنے بیہیویئر میں چینج لانا پڑے گا. اور بیہیویئر میں چینج یہ ہے کہ ہم گھروں میں الیکٹریسٹی کا یوز کم کر لیں، پانی کا یوز کم کر لیں، ایون ہم پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ کر لیں. تو جب تک ہم کیٹلسٹ بنیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، ہم اپنے فیملی کو سمجھائیں، اور ہم اپنے محلے میں اور اپنی سٹی میں اور کنٹری لیول پہ ایسے کمپین لانچ کریں کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو یہ ہماری جو اپروچ ہے، اس اپروچ کو کہتے ہیں باٹم اپ اپروچ، جو کہ عوام سے جا کے حکومت تک جاتی ہے. جو انٹرنیشنل سطح پہ چیز ہے، انٹرنیشنل سطح پہ اس کے لیے پیرس ایگریمنٹ کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، جس میں جو ڈیولپڈ کنٹری ہے اس نے اپنے ایمیشن کو کم کرنا ہے اور اس کو نیٹ زیرو پہ لے کے جانا ہے. اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے، جس طرح افیکٹڈ کنٹری لائک پاکستان ہے، ان کو فنڈز دینے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کر رہے ہیں. اس کوپ 26 میں اس پہ بڑا کام ہوا، اس میں انہوں نے کمٹ بھی کیا. یو ایس کے واپس آنے سے بھی کافی چیزیں چینج ہو گئی، لیکن ابھی تک وہ چیزیں پینڈنگ میں ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، رادر دین مطلب ہے کہ اس کو پولیٹیکلی طریقے سے حل کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، جو ساری بات جو مجھے آپ نے بات بتائی اس سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گلوبلی بھی اور پاکستان کو بھی ہنگامی بنیادوں پر اس پر جو ہے وہ پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 2025 کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پانی کی سطح بہت زیادہ خطرناک حد تک نیچے چلی جائے گی اور پاکستان جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگا اس سے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر یہ جو جو کرونا والی سچویشن اس پہ کرنی پڑے گی؟ جس طرح کرونا میں ہم نے ایمرجنسی نافذ کی تھی، اس طرح ایمرجنسی کی ضرورت ہے اراؤنڈ دا ورلڈ. ٹھیک ہے. جو آپ نے پانی کی بات کی وہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے. اس میں ہماری ابھی ایک ریسرچ پبلش ہوئی ہے بالکل ریسنٹلی جی، اور وہ ہم نے کیا ہے کہ جو مونسون ہے ہمارا، جو پانی کا مین ذریعہ ہے پاکستان کا، ایک گلیشیئر ہے اور ایک مونسون ہے. اس میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی چینجز آ رہی ہے. جو آپ کا سدرن سائٹ ہے جہاں پہ آلریڈی ڈراؤٹ کی سچویشن ہے، اس میں 30% آپ کی بارشیں ڈیکریز ہو جائیں گی بالکل. اور جو مونسون ہے اس کا ایریا شفٹ ہو جائے گا، جو لاہور، فیصل آباد اور یہ سرگودا کے ایریا ہے جہاں ہم ایگریکلچر کے لیے بڑے اہم ایریا ہے، اس سے آپ کی بارشیں روٹ جائیں گی. اور یہ بارشیں نارتھ پاکستان کا رخ کرے گی، جہاں پہ گلیشیئر پہ اس میں ایکسٹریم ایونٹس ہوں گے بارشوں کے. اگر گلیشیئر کی ملٹنگ بھی ہو ٹمپریچر کی وجہ سے اور ساتھ میں یہ ایکسٹریم بارشیں بھی ہو، جو فلیش فلڈ کا خطرہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو اس طرح کے پانی اور اس طرح کی ایونٹس کو پھر ہمیں اسٹور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی بہت ضرورت ہے کہ اس ٹائم جو مونسون میں ہمارے نارتھ پہ بارشیں ہوں گی اس کو کیسے یوٹیلائز کریں
اور جو ڈراؤٹ کی سچویشن ہوگی ساؤتھ میں اس کو پھر کیسے ہم اس پانی کو پرووائڈ کریں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر شوکت علی باہر موسمیات آپ ہمارے سے. ناظرین اب ہم نے رخ کرنا ہے افغانستان کا, جہاں پر طالبان حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس بجٹ کو مکمل طور پر ملک کی آمدنی سے ہی پورا کیا جائے گا. جی ہمایوں صاحب, کتنا پریکٹیکل ہے یہ تو بیسکلی ہم اچانک نیچرل ڈیزاسٹر سے مین میڈ ڈیزاسٹر کی طرف آ گئے. تو ہم بڑے عرصے سے اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ افغانستان کے جو حالات 15 اگست کے بعد سے بنے اور پھر وہ 6 سپٹمبر کو ان کی کابینہ بنی, اس کے دوران ان کی ان فائٹنگز جو تھیں جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں دیا, پنشیر ویلی کو لے لیں, باغلان کو لے لیں اور کچھ پروونسز میں ہے, اس کے اندر سے طالبان کا اپنا یہ بجٹ دینا ایک طرف سے تو بڑا کانفیڈنس کا ایک میجر ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہسٹری جو ابھی ان کی ریسنٹ ہسٹری ہے 20-25 سالوں میں پہلی دفعہ ایک ایسا بجٹ دیا جو کہ کسی بھی فورن ایڈ کے اوپر منحصر نہیں ہے. اچھا دیکھیں, یہ میں بینگ اے پیسمسٹ اس وقت, ادروائز میں ہمیشہ آپٹیمسٹ ہوتا ہوں, لیکن افغانستان کے حالات کو پچھلے کافی عرصے سے جس طرح ہم اپنے مختلف پروگراموں میں ذکر کر چکے ہیں, اس میں یہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے بجٹ دے دیا. بجٹ دینا جو ہے, اناؤنس کرنا ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اگر ہم ان کے پچھلے 8 سے 9 مہینے دیکھیں تو جو وہ مطلق نان رولر رہے ہیں وہاں پہ ان کی جو پالیسیز تھیں وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہیں. عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے, بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, یا اگر ہم اس کو میڈیا فریڈم کے حوالے سے دیکھ لیں اور بہت ساری ایسی چیزیں, انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں, یہ بجٹ کو اناؤنس کر دینا اور پھر ان کی جو بیسز ہے اناؤنس کرنے کو, انہوں نے کہا مائنز اینڈ منرلز اور ریونیو جو انہوں نے وہ ہے اس سے وہ زیادہ وہ اپنا وہ کریں گے, اور کوئی تقریباً 40 ارب روپے کا خسارہ بھی ہے اگر ہم اس کو پاکستانی روپے کے حساب سے دیکھیں, 506 ارب کی. بیرون ملک مقیم افغانی باشندے ہیں, کیا وہ بھی سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں ان کی؟ میرا خیال ہے اگر افغان نیشن بلڈنگ ہو تو وہ یقیناً کریں گے, لیکن اس وقت تو وہاں پہ بہت بڑی ڈیوائیڈ ہے, پولرائزیشن ہے. میجورٹی جو ہم نے دیکھا 15 اگست کے بعد سے وہ نکلنا چاہ رہے تھے وہاں سے, اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کے مختلف کیپٹلز یا بہت سارے اور جو شہر ہیں بڑے شہروں, اس میں اینٹی طالبان جو ریزسٹنس کے مظاہرے ہوئے ہیں مختلف اس کے اوپر, اور کس چیز کے اوپر کہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں, عورتوں کو تعلیم کے حق دیں تاکہ یہ لوگ واپس آئیں. ایک طرف تو یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ انہوں نے کیا, بجٹ بنا لیا, اب ٹھیک ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن دوسری جانب جو صورتحال ہے وہاں پر وہ کافی کشیدہ ہے. جس طرح بھی آپ نے فرمایا پنجشیر اور دیگر صوبوں میں جھڑپوں کی اطلاعات مل رہی ہیں, لیکن طالبان حکومت کی جانب سے ان دعووں کی تردید کی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کلیئرنس آپریشن ہے جو وہاں ہم کر رہے ہیں, جبکہ NRF کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ جھڑپیں ہو رہی ہیں وہاں پر. یہ صورتحال ہے کیا؟ دیکھیں, افغانستان کو ہم بڑے عرصے سے جو پچھلے چند 6 مہینوں سے گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک انفارمیشن بلیک ہول ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گلوبلائزیشن ہوگی اور بہت سارے ریسورسز ہیں. آفیشلی ہمیں ہمیشہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایسے نہیں ہو رہا, اور ان آفیشلی سوشل میڈیا کے تھرو تصویریں آتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ابھی بھی ریسنٹلی بھی جو کچھ جھڑپیں ہوئیں جس میں کچھ جو طالبان کے لوگوں کی جو ہے وفات ہوئی اور انہوں نے ہیلی کاپٹرز کے اندر ان کو رکھا. تو اس کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ایک ٹرانسپیرنسی چاہیے. ہم میڈیا فریڈم کی بات کرتے رہے, اگر ہم نے پچھلا انالیسس کریں تو تقریباً 70% جو میڈیا ہاؤسز تھے افغانستان کے پچھلی حکومت سے پہلے وہ ختم ہو چکے. اس کے ریزنز علیحدہ ہیں, اس میں فائنینشیل کنسٹرینٹ بھی آ گئی, لیکن اس وقت میڈیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا اشارہ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو آزادی نہیں ہے. تو طالبان نے اگر انکلوسیو گورنمنٹ کرنی ہے, لویا جرگا کا جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کو ایک وعدہ کیا وہ کرنا ہے, اس کے اندر ہمیں ایسی چیزیں چاہیے. صرف اناؤنس کر دینا نا بجٹ کا یہ کوئی کافی نہیں ہے, ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے حکومت کی طرف سے, لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کرنا, ریسورسز جنریٹ کرنے, لوگوں کو اب دوائیاں. میں مختصر آپ کا اس پہ کامنٹ چاہوں گی, کیا اس وقت طالبان حکومت اس پوزیشن پہ ہے کہ NRF اور دیگر جو اس طرح کی جو تنظیموں ہوں ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی مول لے سکے؟ نہیں, لڑائی مول لے سکنا تو خیر ان کے اختیار میں نہیں ہے, لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ, وہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے جو وہاں پہ ہے. مطلب بات چیت کے ذریعے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی اچھا, اس ریزسٹنس کی ریزن کیا ہے کہ آپ نے اپنے 40 ملین عوام کی بہتری کے لیے آپ آئے ہیں, آپ دوحہ معاہدہ کر کے آئے ہیں اور آپ کو اس وقت حق ہے آپ آئیں, لیکن اگر آپ ان کے 4-5 بیسک حقوق ادا نہیں کر پائیں گے تو وہ ریزسٹنس بڑھے گی. اب طالبان حکومت کا ہماری طرف سے جو ایک مشورہ ہے ایز اے لے مین کہ آپ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کچھ بہتر فیصلے کریں جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ کرے. اور ہمارے صاحب جو ہم ایک شروع دن سے ایک بات کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے اگر عوام کی بہتری چاہتے ہیں. نہ صرف اپنے اس لیول پہ بلکہ ریجنل کنٹریز بھی ان کو بھول جائیں گے اگر وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھائیں گے, تو یہ ہمارا مشورہ ہے کہ وہ دکھانی چاہیے ان کو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ہمارے صاحب.
آپ موجود رہے اور اپنے تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.